नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 59 और आयत नंबर 278 टू 282। पिछले लेसन में हमने सूद से मुतल्लिक आयात पढ़ी थी। मज़ीद अहकामात सूद के मुतल्लिक जानते हैं। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सूद का लेन देन छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। इसलिए हम देखते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने ख़ानदान का जो सूद था उसको ख़त्म किया। इस आयत से पहले सूद की ममानत में आयात उतर चुकी थी और बहुत से मुसलमान सूद के मामलात छोड़ चुके थे। अगरचे आखिरी हुर्मत के अल्फाज अभी नहीं आए थे तो लोग जान चुके थे कि ये एक कबाहत है, ख़राबी है, गुनाह का काम है, लिहाजा उन्होंने इसे छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोगों के मुतालबात सूद की बकाया रकमें जो थी वो दूसरों पर अभी बाकी थी, यानी कुछ लोग अभी इसको छोड़े नहीं थे। उनका सूद दूसरों के पास मौजूद था और वो लेने का तकाजा कर रहे थे। इसी तरह का एक वाक़या बनी सकीफ़ और बनी मखज़ूम के दरमियान पेश आया। जो बनु सकीफ़ थे और बनु मखज़ूम के दरमियान सूद का लेन देन था आपस में, और जो बनी सकीफ़ के लोग थे उनका कुछ सूदी मुतालबा बनु मखज़ूम की तरफ था, यानी बनु मखज़ूम को उनका देना था कर्ज़। तो बनु मखसूम जो थे वो मुसलमान हो गए। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कहा हम तो सूद की रकम अदा नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लाम में ये देना भी जो है वो मना है। इधर बनी सकीफ़ ने मुतालबा शुरू कर दिया क्योंकि ये लोग अभी मुसलमान नहीं हुए थे और ये झगड़ा कुछ तूल पकड़ गया। बहरहाल मामला जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा और उस मौका पर यह आयत नाजिल हुई और ये फ़तह मक्का के बाद का वाक़या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का ये हुक्म सुनाया कि आज के बाद सूद का लेन देन ख़त्म। असल रकम तो ले सकते हो मगर रिबा का जो इजाफ़ा है वो नहीं ले सकते। और फिर इसी तरह हज्जातुल विदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे जो रिबा थे उनको आपने ख़त्म कर दिया और फरमाया कि जाहिलियत के, इस्लाम से पहले के दौर में रिबा का जो भी लेन देन तुम्हारे दरमियान था आज वो ख़त्म। आज से ये बैन है और पहला रिबा जो मैं साकित करता हूँ वो है रिबा हमारे अपने ख़ानदान का है, आपके चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का। वो सारे का सारा साकित है, यानी जिनको भी उनका रिबा देना था आज के बाद नहीं देगा। सिर्फ असल रकम जो है वो वापस की जाएगी। इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी की इब्तदा कहाँ से की थी? अपने घर से। आमतौर पर जब हम कोई नेकी का काम करना चाहते हैं तो हम दूर की बातें तो बहुत सोचते हैं मगर हमारे अपने हाथ की पहुंच में या करीब में जो नेकी का मौका होता है वो हमें नज़र नहीं आता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में देखें कि जो भी चीज़ आपने बाहर सिखाई वो पहले खुद घर पर की। सूद के ख़ात्मे की इब्तदा भी आपने अपने घर से की। फिर फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू फ़ाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। फिर अगर तुम नहीं करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। और ये कोई मामूली बात नहीं। किसी में हिम्मत है कि अल्लाह से जंग कर सके और उसके रसूल के मुकाबिल आ सके, और अगर आए तो फिर बच के कहाँ जा सकेगा? तुम फलाकुम रऊसु अमवालिकुम। अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल हैं, यानी जो तुमने असल रकम दी वो तुम्हारे लिए जायज़ है, वो तुम ले सकते हो, सूद नहीं लेना होगा। ला तुज़लिमूना वला तुज़लमून, ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए। यानी अगर तुम असल माल या पैसे से ज़्यादा वसूल करोगे तो ये तुम्हारी तरफ से जुल्म है, और अगर तुम्हें असल ज़र या माल ना मिले तो ये तुम पर जुल्म होगा। लिहाजा तुम माल से ज़ायद ना लो मगर असल ले लो। व इन कान ज़ू उसरती फ़नाज़िरतुम इला मैसरा, और अगर कोई तंगी वाला हो तो उसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए। अब यहाँ आप फिर देखेंगे कि इस्लाम का जो माली निज़ाम है वो बाहम रहमत और मुवद्दत पर मबनी है।
ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو، خیر خواہی ہو، اور اگر کوئی شخص مجبوری کی وجہ سے قرض لیتا ہے اور واپس نہیں کر سکتا تو کہا گیا کہ تم اس کو مہلت دیتے چلے جاؤ، اس کے سود میں اضافہ نہ کرو بلکہ معاف کرو۔ اب اس میں 3 چیزیں ہوں گی۔ پہلی یہ کہ اگر قرض لیتا ہے تو خوشی سے، دوسری یہ کہ اگر وقت پر نہیں لوٹاتا تو مہلت دو، تیسری یہ کہ اگر وہ بالکل دینے کے قابل نہیں تو پھر صدقہ کر دو، واپس ہی نہ لو، جیسا کہ فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کر دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی مسلمان کے قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے اور وہ قرض دار کو مہلت دے دے تو ہر دن کے عوض اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ مثلا دیکھیں، اگر آپ نے کسی کو 3 ماہ کے لیے قرض دیا تھا مگر مدت پوری ہونے پر وہ نہ دے سکے، اور یہ کہ آپ کہیں کہ اچھا تم پریشان نہ ہو، 1 مہینہ اور لے لو، تو اب وہ مہینہ جو آپ نے مہلت کا دیا اس کا اجر و ثواب کیا ہے کہ پورے مہینے میں ہر روز اس قرض کے برابر جتنا بھی آپ نے وہ دیا ہوا ہے اس کے صدقے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا جو تنگ دست کو سہولت دے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سہولت دے گا، اس کے کام آسان کر دے گا۔ یہ مسلم کی حدیث تھی۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرو جب تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی نہ ہوگی۔ اگر کسی نے ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ ذرہ بھی اس کو اجر کے ساتھ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں مجموعی طور پر جو پکچر بنتی ہے آیت میں وہ کیا ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ و صدقات کو عام کرنا چاہیے، قرض اچھی طرح دیا جائے اور احسان نہ جتایا جائے، اور قرض دار کے ساتھ سہولت کا معاملہ کیا جائے، اور یہ کہ دوسروں کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ یعنی اگر آپ یہ چاہیں کہ حالی سود کو کسی قانون سے حرام کر دیں اور اس کو بند کر دیں تو وہ قانون بھی نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو آپ دیکھیں کہ ترتیب میں نماز سب سے پہلے فرض ہوئی لیکن سود سب سے بعد میں حرام ہوا، آخری چیز ہے جو حرام ہوئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کے 7 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے حرمت اگرچہ آ چکی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز واضح کر چکے تھے، اور وَاتَّقُوا يَوْمًا یہ والی آیت کو قرآن کی آخری آیت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ دیکھیں کہ اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ ذہنی طور پر اور روحانی طور پر، عملی طور پر لوگوں کو پہلے تیار کیا گیا، پھر اس کے بعد ان سے یہ جو آخری برائی تھی اس کو اکھاڑ دیا گیا، ختم کیا گیا۔ تو جب تک اس کی تیاری نہ کی جائے، افراد کے اندر بھی ذہنی طور پر بھی اس کو تیار نہ کیا جائے تو محض ایک حکم سنانے سے یا ایک حرف بتانے سے بات نہیں بنتی۔ آج دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس کے باوجود بھی اس میں مبتلا ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ اسلام یا رشتہ ایمان ہونا چاہیے، جو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اگر وہ نہ ہو تو پھر احکامات پر عمل مشکل ہوتا ہے۔ اسلام کیا ریکمینڈ کرتا ہے کہ جب اللہ آپ کو دے تو ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی، اور محروم لوگوں کے چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے، اور صرف زکوٰۃ کی بات نہیں، اس کے علاوہ بھی دینا ہوگا۔ ہم نے سود سے پچھلی آیت میں کیا پڑھا کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، یعنی جس معاشرے میں لوگ دن رات خرچ کریں، چھپا کے ظاہر کر کے دیں، ہر طریقے سے دیں، تو وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سوسائٹی جو ہے وہ کس طرح کی سوسائٹی جنم لے گی۔
وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو سود پر قرضے نہ لینے پڑیں گے، وہ حرام طریقے نہ اختیار کریں گے۔ تو خرابی یہاں ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ دینے والے بنے۔ اسلام نے پہلے برائی کو کس طرح ختم کیا کہ دینے والے بنو، دو اور دو۔ اب کیا ہے کہ برائی اپنے کناروں تک پہنچ گئی۔ تو جب معاشرے کے اندر بنیادی ایمانی خصوصیات نہ رہیں تو لوگ پھر سود کے لین دین میں پڑ جاتے ہیں، جو آج ہماری صورتحال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب ہر شخص کسی نہ کسی طرح سود میں مبتلا ہوگا، حتیٰ کہ جو لین دین نہیں بھی کرے گا اس تک بھی غبار پہنچے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب سوائے سود کھانے والوں کے کوئی باقی نہ رہے گا، سبھی اس میں شامل ہوں گے۔ غبار یعنی ڈسٹ مراد، تو کوئی بھی نہ بچے گا۔ اب جب ایسی صورتحال ہے کہ ایسے معاشرے میں انسان ہو کہ وہ جس میں کسی طرح بچ نہ سکتا ہو، تو پھر انسان کیا کرے؟ اس سچویشن میں دیکھنا ہوگا، جیسے زندگی کی آسائشوں میں تو ہم سود کے لین دین میں بالکل نہیں پڑ سکتے۔ اسی طرح ضروریات، جیسے اگر تعلیم کا معاملہ ہے تو اس میں پھر ساتھ کام اور ساتھ تعلیم کریں، چاہے وہ ڈیلے ہوگا تعلیم کا معاملہ مگر حرام نہ ہوگا۔ اسی طرح شادی کے لیے، گھر کے لیے لوگ جو سود لیتے ہیں، کیونکہ ان سب کے لیے ہم آخرت نہیں خراب کر سکتے۔ اور لوگ تو یہ جملہ عام بولتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا تو ملک ہی سودی نظام پر چل رہا ہے، تو پھر وہ بات کہ کوئی بھی نہ بچ سکے گا، ہم اس میں ہیں۔ جیسے دیکھیں، ہم جنہوں نے بینک میں بغیر سود کے اپنا پیسہ رکھا ہوا ہے، مگر وہ ہمیں کیا پتہ کہ وہ ہمارے پیسے کو کس طرح یوز کر رہے ہیں، کس کو سود پر قرض دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ بہرحال سود کی حرمت قرآن اور احادیث دونوں سے ہے اور سخت وعید ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کہا گیا ہے اور اس سے کسی صورت بھی ہم حلال نہیں کر سکتے۔ اور آخری جو بات کہی گئی کہ اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب بدلہ دیا جائے گا، تو ہر ایک خود اپنا ذمہ دار ہے۔ کون کتنا اور کیسے بچ سکتا ہے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہر انسان خود جواب دہ ہے اور یہ حرام ہے۔ حرامہ یہ اس رب نے حرام کیا ہے اور اس کے فیصلوں کو قبول کرنا ہی ایمان ہے۔ اگلی آیت آیت دین کہلاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے اور اس لمبی طویل آیت میں جو موضوع ہے، بات ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ تمہارے آپس کے لین دین اور مالی جو معاملات ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ مال کی محبت سب کے اندر ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کے اندر بہت سی خرابیاں بھی آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جب لوگ مالی معاملات میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے یا اپنی مالی معاملات میں لین دین جو ہے وہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں کرتے، تو صرف نماز خشوع خضوع سے پڑھنا یا کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ دین نہیں، بلکہ یہ بھی دین ہے۔ آپ مالی معاملات میں جو ہے وہ بہت فیئر ہوں، عدل و انصاف سے کام لیں، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، حساب ہوگا، پکڑ ہوگی۔ اور شہید کے جیسے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے وقت، لیکن قرض کا گناہ اس سے بھی معاف نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کے وارث اس کا قرضہ نہ دے دیں۔ وہ معلق رہتا ہے، وہ اپنے اس اجر و ثواب کو نہیں پہنچتا جس کا اسے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اس لین دین کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس پر ہمارے دین اور آخرت کا انحصار ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کے کسی نہ کسی درجے پر لین دین، خرید و فروخت ضرور کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ وقتی سودا ہوتا ہے، وقتی معاملہ ہوتا ہے، نقد معاملہ جس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں آمنے سامنے لین دین ہو کر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو لکھنے اور گواہ بنانے کی ضرورت نہیں، مگر نقد کے علاوہ کسی بھی چیز میں ادھار پر معاملہ ہو تو پھر اس کو لکھنا ضروری ہے، اور خصوصی طور پر اگر کوئی بڑا سودا طے پا رہا ہو اور اس میں مدت بھی لمبی ہو، تو ایسی صورت میں صرف زبانی کلامی باتوں پر نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کاغذی ثبوت ہوں، لکھا جائے، گواہ ہوں۔ یہ تقوی اور عدل کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں اور یہ اللہ نے ہمیں بولا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم باہم قرض کا لین دین کرو ایک مقرر مدت تک تو اسے لکھ لیا کرو۔ یعنی جب تم باہم قرض کا لین دین کرو، اب یہاں قرض سے مراد صرف مالی قرض نہیں بلکہ کسی بھی چیز کی قیمت مراد ہے۔ جو بھی سودا انسان کرے اس کی قیمت اگر فوری طور پر نہیں دی جا رہی اور بعد میں دیے جانے کی بات ہو رہی ہے تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے لکھو۔ مثلا جیسے آپ کوئی گھر خریدتے ہیں، پہلے بیانہ دیتے ہیں، پھر طے پاتا ہے کہ اتنی رقم فلاں اور اتنی فلاں وقت میں دی جائے گی، تو یہ سب لکھنا چاہیے کہ کیسے ادا کی جائے گی، کرنسی، کیش کی صورت یا جو بھی ذریعہ ہوگا۔ تو یہاں قرض سے مراد صرف یہ نہیں کہ کسی کو ضرورت پڑی اور اس نے کہا مجھے قرض دے دو تو آپ اس کو لکھتے ہو کہ اچھا یہ لے لو اور ہم لکھوا لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک صورتحال ہے، مگر اس میں لین دین کی باقی تمام صورتیں بھی آ جاتی ہیں، جس میں جائیداد کی خرید و فروخت، کسی بزنس کی خرید و فروخت، اسی طرح کسی کام کی اجرت، اسی طرح مہر جو ہے معجل جو ادا نہیں کیا جاتا وہ بھی لکھا جاتا ہے اور اس کی مدت بھی لکھی جاتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک دین ہے۔ اسی طرح کرایہ ہے، تو فرمایا کہ جب تم باہم لین دین کرو ایک مدت مقرر تک کے لیے تو پھر اس کو لکھ لو۔ زبانی کلامی نہ کرو، لکھنا مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، یعنی نہ قرض دینے اور نہ لینے والا لکھے بلکہ کون لکھے؟ ایک تھرڈ پرسن لکھے اور وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور نہ لکھنے والا انکار کرے کہ وہ لکھے۔ جیسے کہ اب یہ لکھت پڑھت کا کام جو ہے وہ آن پیمنٹ ہوتا ہے، مگر ایک وقت تھا جب یہ پیشہ نہ تھا تو اس صورت میں بھی لکھنے پڑھنے والا ہوتا تھا، اس سے لکھوا لیا جاتا تھا۔ تو اس کو اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی لکھنے کے لیے کہے اور لکھنے سے انکار مت کرو۔ ان یکتبا، چاہیے کہ وہ لکھے، کیوں؟ کما علمہ اللہ فل یکتب، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا، اللہ نے اسے علم دیا تو اسے چاہیے کہ اس علم کو آگے خرچ کرے شکرانے کے طور پر۔ اگر وہ اس پر اجرت لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتا ہے، لیکن انکار نہ کرے۔ اور پھر تاکید کی کہ فل یکتب، کہ چاہیے کہ وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ جس پر حق یعنی جو مقروض ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو لکھنے والا ہے کچھ کمی نہ کرے، یعنی ٹھیک ٹھیک لکھے۔ لکھنے والا کاتب کسی کی بھی رعایت نہ کرے اور صاف پوری بات لکھے، عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ جو لکھوا رہا ہے وہ لکھواتے ہوئے کسی چیز میں بھی کمی نہ کروائے، نہ ہی قرض دینے والے اور نہ ہی لینے والے کسی کی بھی رعایت نہ کرے، بالکل عدل و انصاف کے ساتھ کاتب لکھے۔ اور جو لکھوا رہا ہے وہ لکھواتے ہوئے کسی چیز کی کمی نہ کرے، یعنی جیسے کسی چیز کی گنتی میں، کسی چیز کی کیفیت میں، اور جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے اس میں فرق نہ کیا جائے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اگر ہو وہ جس پر حق ہے بے وقوف ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا لے۔ تو پہلے تو کہا گیا کہ جس پر قرض ہو، جس نے ادائیگی کرنی ہے وہ لکھوا لے اور اللہ کے ڈر کے ساتھ لکھوائے کہ کچھ اس میں کمی نہ کرے، کسی طرح کا فرق نہ کرے۔ پھر اگر جو لکھوا رہا ہے جو مقروض شخص ہے، اگر وہ بے وقوف ہے، سمجھ نہیں کچھ رکھتا، جیسے بعض لوگ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے عقل مند ہوتے ہیں مگر مالی معاملات کی انہیں سمجھ نہیں ہوتی، یا پھر کمزور ضعیف کسی بھی اعتبار سے، اور یا یہ کہ وہ لکھوا نہیں سکتے، گونگا بھی ہو سکتا ہے انسان۔ تو اس میں تین صورتیں ہیں، بے وقوف، کمزور اور لکھوا نہیں سکتا، یا وہ بول نہیں سکتا، یا کسی ایسی جگہ ہے کہ دیکھیں وہاں کی زبان نہیں آتی تو پھر بھی کیا ہے وہ لکھوا نہیں سکتا۔ تو اس کا کیا ہے کہ اس کا جو گارڈین ہے وہ عدل کے ساتھ لکھوا دے۔ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا باپ، بھائی، بہن، وکیل، کوئی بھی ایسا شخص جو اس کا سرپرست ہو
وہ اس کو جو ہے وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، مگر کیا کرے؟ عدل کے ساتھ کرے۔ بار بار عدل کی بات ہو رہی ہے، اور پھر کیا کرے؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، گواہ کر لو تمہارے مردوں میں سے 2 گواہ، یعنی بالغ اور مسلم ہو، یہ شرط ہے، یعنی مرد بالغ اور مسلم، یہ 2 گواہوں کی شرائط ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، پھر اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان میں سے جو تم پسند کرو۔ گواہوں میں سے، یعنی اگر گواہ کے طور پر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور ساتھ 2 بالغ عورتیں، کیونکہ امرأتون کا جو لفظ ہے بالغ عورت کے لیے آتا ہے، وہ گواہ جو نیک ہوں، جن کے دین ایمان پر تم راضی ہو۔ اس سے مراد کوئی پرسنل پسندیدگی نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ایک جنرل ٹرسٹ کی بات ہے، جن کے بارے میں تمہیں تسلی ہو، اور اس لیے 1 مرد نہیں تو 2 مردوں کی بات کی گئی، اور اگر 1 مرد کم ہو تو 2 عورتوں کی بات کی گئی۔ اس پر لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں مالی معاملات میں بھی 1 مرد کو تو نہیں کہا گیا نا، بلکہ 2 مردوں کی گواہی بولی گی۔ اسی طرح 1 عورت کی نہیں، 2 عورتوں کی گواہی بولی گی، تو اس میں کوئی تضاد نہیں۔ اور اس کی بھی آگے وجہ بتا دے گی، ان تدل احدہما فتذکر احدہما الاخری، تاکہ ایک اگر بھول چوک جائے تو دوسری یاد کرا دے، یعنی جو گواہی دینے آئی تھی وہ گواہی میں اس کو کوئی بھول لاحق ہو جائے تو گواہی ایک ہی دے گی، دوسری صرف اس کو سپورٹ کے لیے، مدد کے لیے۔ اس میں کیا قباحت ہے کہ کوئی آپ کا مددگار ہو۔ اور دیکھیں جیسے عورتیں جو ہیں ان کی پریگنینسی میں اور دوسرے جو عورتوں کے فزیکلی مسائل ہیں، اس کے دوران عورتوں کی وہ ذہنی حالت نہیں ہوتی، تو اگر وہ کچھ بھول جائے ایک تو دوسری اس کی مددگار ہوگی، وہ اسے بتانے میں، یاد کرانے میں مددگار ہوگی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کرے گواہ جب وہ بلائے جائیں، یعنی گواہی دینا ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہم پہ رکھی ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور نہ تم اکتاؤ، نہ تھکو کہ تم اس کو لکھ لو، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے مقرر وقت کے ساتھ، یعنی صرف اماؤنٹ ہی نہیں، مدت بھی لکھنی اس کے ساتھ چاہیے۔ یہ اس کیوں کہا جا رہا ہے؟ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے ہاں۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ درست ہے گواہی کے اعتبار سے، یعنی عدل و انصاف کے تقاضے زیادہ بہتر طور پر پورے ہوتے ہیں اس کے ذریعے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، سوائے یہ کہ بات یہ ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی صورت میں ہو، یعنی آپس میں لین دین کرتے ہوئے، تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیکُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَکْتُبُوهَا، کہ تم آپس میں لین دین کرتے ہو تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ نہ تم لکھو اس کو، یعنی اگر تم آپس میں تجارت کا لین دین کر ہی ہو تو اس پر نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اسی وقت لین دین ختم ہو رہا ہے۔ وَأَشْہِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ، اور گواہ بنا لو جب تم تجارتی سودا کرو، یعنی اہم معاملہ کرو تو پھر لکھنا بہتر ہے۔ وقتی نقد سودا کر رہے ہو تو پھر کوئی بات نہیں، اس کو لکھنا ضروری نہیں۔ وَلَا يَضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَاہِدٌ، اور نہ نقصان دیا جائے لکھنے والا اور نہ گواہ۔ ان کو کیسے نقصان دیا جا سکتا ہے؟ جیسے دیکھیں کاتب کو دھمکی دے کر تحریر بدلوائی جائے، یا اس سے غلط بات لکھوائی جائے، یا جیسے گواہ ہے تو اس کو بار بار بلا کر تنگ کیا جائے، اس کا وقت اور مال نہ ضائع کیا جائے، ان کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ دو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اگر تم یہ کرو گے تو تمہاری کھلی نافرمانی ہے، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو یہ فسق ہے، تم اللہ کی حدود سے باہر نکل جاؤ گے۔ اللہ کی حدود سے باہر نہ نکلو، ورنہ کیا ہوگا؟ تم نافرمان لکھ لیے جاؤ گے۔ اور یہ کب ہے؟ کہ اگر تم نے نقصان دیا اس کو جو تمہاری مدد کر رہا ہے،
اگر ایسا کرو گے تو تمہیں خود نقصان ہوگا۔ معاملہ کیونکہ صرف بندے کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ کا ڈر ہی انسان کو سیدھے رستے پر رکھتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتا ہے تم کو اللہ۔ کیا چیز سکھاتا ہے؟ ہر چیز وہ اللہ سکھاتا ہے، قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے بھیجا ہمیں سکھانے کے لیے۔ اسی طرح جو دنیا کے فائدے کی چیزیں ہیں ہمارے حق میں بہتر ہیں، ان کو بھی اس نے ہمیں سکھایا، دیکھیں بتایا۔ آج دنیا میں جو کچھ بھی بن رہا ہے وہ اللہ ہی نے سکھایا ہے، اللہ ہی نے بتایا ہے، انسان کو عقل دی، سمجھ دی، رہنمائی کی۔ لیکن جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو تبھی حقیقی دین کی سمجھ آتی ہے۔ خدا کا خوف وہ چیز ہے جو علم کو عمل میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اس لیے علم جتنا بھی ہو، جب تک خدا کا خوف نہ ہو وہ عمل میں نہیں آتا۔ اور دنیا میں دین اور دنیاوی علم کا سورس صرف اللہ ہے۔ کبھی بھی علم پر غرور نہ کریں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو ہر چیز کو جانتا ہے وہی تو سکھا سکتا ہے۔ کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے، یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے؟ نہیں، تو وہ دوسرے کو پھر کیا سکھا سکتا ہے؟ جس کا اپنا علم محدود ہے وہ دوسرے کو تو سب نہیں بتا سکتا۔ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے، اور نہ ہی کسی کا علم کامل ہے، مکمل ہے، صرف اللہ کی ذات کا علم ہے۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جاہل، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، اور پھر وہ سیکھنے لگتا ہے، اور ساری زندگی اسی طرح کے عمل میں گزرتی ہے۔ تو اللہ ہی ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہی بہتر سمجھتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا کرنا بہتر ہے۔ وہ ہمیں اپنی آیات کے ذریعے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھاتا ہے، ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بندوں کے معاملات ہوں یا لین دین، جو بھی کرنا ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ تو جب کوئی لین دین کسی مدت کے لیے کریں تو ضرور لکھیں اور گواہ بھی بنا لیں۔ یہی کسی نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین تدبیر اور حل بتایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔